अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है कुर्बानियों की दास्तां। सुभान अल्लाह, तारीख़ इंसान पर नज़र दौड़ाएं। इस दुनिया की तारीख़ पर अगर नज़र दौड़ाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जब हम गौर करते हैं, इनकी सीरत को पढ़ते हैं, तो अंबिया किराम की सीरत में बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी आजमाइशें हैं और उन पर बड़े बड़े सब्र किए गए हैं। अल्लाह अकबर। ये वो हस्तियाँ हैं जो मुंतखब हस्तियाँ हैं, जो इस कायनात की सबसे बेहतरीन हस्तियाँ हैं, मगर कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी आजमाइशें हैं जिन पर उन्होंने सब्र किया है। सुने तो अकल हैरान हो जाती है। और उसके बाद आगे चलें, सिलसिला ख़त्म नहीं होता। उसके बाद फिर आगे चलें तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अथहार, औलिया कामिलीन, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि अल्लाह वालों पर आजमाइशें आती हैं, वो कुर्बानी देते हैं, वो सब्र करते हैं, वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह से बड़े बड़े मर्तबे पाते हैं। ये दिन कुर्बानियों के दिन हैं। ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की हम सब याद मनाते हैं, मगर क्या हमें ये पता है कि ये कुर्बानी की दास्तान कैसी दास्तान थी, ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में अंबिया किराम की कुर्बानियों के बारे में भी जानेंगे और ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह की वो अजीम कुर्बानी के बारे में भी जानेंगे, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। और फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, सहाबाए किराम और अहले बैत की कुर्बानियों के बारे में भी जानेंगे। इस प्रोग्राम को बड़े गौर से हमने देखना है। इस वक्त हम में से भी बहुत सारे आशिकाने रसूल मुश्किलों में होंगे, परेशानियों में होंगे, किसी तकलीफ़ में होंगे। जब इस तरह की बातें सुनते हैं, अल्लाह वालों का जिक्र सुनते हैं, उनके सब्र के बारे में जानते हैं, तो सब्र करना कुछ आसान हो जाता है, हिम्मत कुछ बढ़ जाती है। और याद रखिए, अगर आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर जनाब इस राह में तो और परेशानियां और रुकावटें आ सकती हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। आइए चलते हैं अल्लाह के पसंदीदा बंदों का जिक्र करने के लिए, अंबिया किराम की बातें करने के लिए, उनकी कुर्बानियों की दास्तान को सुनने के लिए। लेकिन इससे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक बड़ी कमाल की रिवायत सुनते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का फरमाने आलीशान है, मन सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाहिदतन, जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। एक दुरूद पाक पर फरिश्ते 70 बार रहमतें भेजें, तो फिर हमें कितने दुरूद पाक पढ़ने चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि हम पर रहमतों की बरसात बरसती रहे, तो दुरूद पाक की कसरत किया करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह अंबिया में आने वाली जो आजमाइशें हैं, उसकी हिकमत क्या है? क्योंकि अंबिया से बढ़कर तो कायनात में कोई अफजल नहीं है। इस कायनात में सबसे अफजल हस्तियां अंबिया किराम हैं। और सुभान अल्लाह, उन अंबिया किराम में सबसे अफजल हमारे आका, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार है। आजमाइशें तो उनकी बारगाह में भी गोया उन्होंने हाजिरी दी है। तो ये आजमाइशें क्यों आई हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। उलमाए किराम बारगाह अंबिया में हाजिर होने वाली आजमाइशों की हिकमतें बयान करते हुए फरमाते हैं, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को आम लोगों की निस्बत ज्यादा सवाब मिलता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कामिल व अकमल फजाइल वाले हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आजमाइशें हाजिर होती हैं, ताकि लोग अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का सब्र और उन पर अल्लाह पाक की रिजा के लिए राजी रहना देखें और सीखें, उनकी पैरवी करें। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आम इंसानों जैसे नहीं होते, इनके फजाइल बहुत बुलंद होते हैं। इन्हें मौजज़ात अता किए जाते हैं और फिर इन पर आजमाइशें भी भेजी जाती है, ताकि लोग इन्हें खुदा न समझ बैठें। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिए, खुदाए बुजुर्गों बरतर जिस तरह अपने बंदों पर बेशुमार नेमतें निछावर करके एहसान अजीम फरमाता है, वहीं रब अज़्ज़ वजल जो है, कभी कभी उन्हें मसाइब व आलाम में डालकर कामयाबी की सूरत में बुलंदी दरजात के अलावा बेशुमार दुनियावी व उखरवी इनामात भी अता फरमाता है। ऐसे खुशनसीबों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलता है ना, उसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या शानदार ऐलान है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। सुभान अल्लाह। ज़ाते बारी ताला का कुर्ब वो अजीम नेमत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसके हुसूल के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने ऐसी तकालीफ पर सब्र किया
جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر صبر کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی نا، پھر انشاءاللہ مشکلیں مشکل نہیں لگیں گی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بارگاہ الہی عز و جل میں کچھ لوگوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے۔ ہم پر جب مشکل آتی ہے نا تو ذرا غور سے سنیے گا، بندہ اس مقام پر اپنی نمازوں، اپنی عبادتوں کے ذریعے نہیں پہنچ رہا ہوتا، وہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پھر روایتوں میں آئے کہ اللہ پاک اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کر کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے آتی ہیں، مگر آج کل ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے، اس پر صبر نہ کر کے، وہ جو عظیم نعمت ملنے والی ہوتی ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا زیادہ قرب چاہیے تھا، سبحان اللہ، ان کو اللہ کے قرب سے بڑی محبت ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور ان کے درجے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر اور خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور جب بندہ راہ تبلیغ میں ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، یہ تو وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ زبانی دعوے تو کرتے ہیں ناظرین، مگر آزمائش آنے پر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے صبر والا ہے اور اللہ کی رضا پر کتنا راضی رہنے والا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چلتے ہیں ہمارے جد امجد، جی ہاں، جن کی ہم سب اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ اکبر، آپ پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ آپ کے بارے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو 300 سال تک اللہ عز و جل سے گریہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنے آنسو بہے کہ آنسوؤں سے سراندیب کی جو وادیاں ہیں وہ جاری ہو گئی، یعنی گویا نہریں جاری ہو گئی۔ آپ یہ سراندیپ جو ہے بتایا جاتا ہے، جو آج کل جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، وہاں پر ماؤنٹ آدم کے نام سے ایک پہاڑ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے وہاں تشریف لائے تھے۔ مگر آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی ہیں اور 300 سال تک گریہ وزاری کرتے رہے، پھر آپ کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ سبحان اللہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، ان کے صدقے سے توبہ کی التجا کی اور پھر وہ توبہ قبول کی گئی، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا نام اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو آپ نے عرض کیا مولا اسی کا صدقہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ موجود ہے، میری توبہ قبول فرما، اور رب عز و جل نے وہ پھر توبہ قبول فرمائی، اور سبحان اللہ عز و جل۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ گریہ وزاری کر رہے ہیں اور 300 سال تک اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، آج ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بے خطا ہیں، مگر ہم جو خطا کار ہیں، ہم جو گناہ گار ہیں، ہم کیا آنسو بہاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی دعا کر بھی لیں، کوئی التجا کریں بھی، کسی چیز کی ضرورت بھی ہو، تھوڑے دنوں تک اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے جو نبی ہیں صدیوں آنسو بہاتے ہیں، مگر اللہ کا در نہیں چھوڑتے، اللہ سے آس نہیں چھوڑتے، اللہ کی محبت دلوں سے کم نہیں ہوتی۔ کاش یہ بات ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلیں، سبحان اللہ، آپ کی عمر مبارک بتایا جاتا ہے 1000 سال یا اس سے زائد تھی، آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، قسم قسم کی اذیتیں دی گئیں، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، بلکہ اتنا مارتے تھے، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا زد و کوب کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب آپ بے ہوش ہو جاتے تھے نا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ آپ کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے، مگر پھر آپ ہوش میں آ کر اپنے مکان سے نکلتے اور اللہ کی طرف بلاتے، تبلیغ دین کرتے، کئی بار وہ آپ کا گلا گھونٹتے، اتنا گلا دباتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے دم گھٹنے کی وجہ سے، مگر ان تکلیفوں کی اور ان مصیبتوں کے بعد بھی آپ دعا کیا کرتے کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا حال یہ تھا کہ قوم کا ہر بوڑھا باپ اپنے بچے کو یہ وصیت کرتا تھا
کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے، ان کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ وہ بوڑھا مرتے مرتے ہی اگلی نسل کو بتا کے جاتا تھا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک زیادہ تھی، مگر صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال کی تبلیغ ہے اور 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین، کیا کمال کی قربانی ہے، کیا کمال کی سیرت ہے۔ آج ہم میں سے کوئی نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی ساتھ نہ دے تو بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی نیکی، میں اب اچھا کام نہیں کروں گا، بھائی کوئی ساتھ تو دیتا نہیں ہے۔ کوئی دل توڑ دے تو نیکی کا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ 950 سال اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مگر لوگ نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، مار رہے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی مارتا ہے؟ کیا ہمیں اس طرح کوئی اتنا مارتا ہے کہ ہم بے ہوش ہو کر گر جائیں اور لوگ سمجھے کہ مر گئے؟ نہیں، مگر آپ کی ہمت، آپ کے پائے استقلال میں کمی نہیں ہوتی، لغزش واقع نہیں ہوتی ہے، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ نیکی کے کام چھوڑ دیتے۔ اچھا، عجیب بات بتاؤں ناظرین، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کاروبار کریں، اپنی روزی روٹی کے لیے جائیں، جاب کے لیے جائیں، اور اگر کوئی ہمارا دل توڑ دے تو ہم کہیں یار اب میں کل سے جاب پہ نہیں جاؤں گا، کل سے اپنی دکان پہ نہیں جاؤں گا۔ ہم کہیں گے نہیں یار نہیں جاؤں گا تو کاروبار اور روزی کا کیا ہوگا؟ یعنی کمال کی بات یہ کہ دل ٹوٹتا ہے یا دل چھوٹا ہوتا ہے یا کام چھوڑتے تو دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی دنیا کے کام نارملی لوگ خراب نہیں کرتے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، ہم دین کے راستے سے ہٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، مگر جب کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا تو کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی ان قربانیوں سے درس لیجئے کہ راہ خدا میں قربانی دینی پڑتی ہے، مشکلیں آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ پاک ایک ایسی کامیابی دیتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور عظیم شخصیت، اسلامی تاریخ کا سنہرا نام، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں ناظرین کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو صبر ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یعنی صبر ایوب ایک ضرب المثل بن گیا ہے، ایک ایگزامپل بن گئی ہے۔ سوچئے کیسا صبر تھا کہ آج مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، اللہ اکبر، ایک عجیب داستان ہے، ایک عجیب آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش ہے کہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ زبان پر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، آپ خوبصورت بھی تھے، آپ کے پاس مال و دولت بھی تھا، اولاد بھی بہت تھی، مویشی بھی تھے، کھیت بھی تھے، باغات بھی تھے، یعنی ویل آف بھی تھے، ویل سیٹ بھی تھے، فیملی بھی زبردست، گڈ لکنگ بھی تھے، سبحان اللہ، سب کچھ تھا جو آج دنیا میں لوگ ڈیزائر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ مگر پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا نا، تو آپ کا مکان گر گیا اور آپ کی ساری اولاد، آپ کے جتنے بچے تھے نا، وہ اس میں دب کر سارے کے سارے مر گئے، سب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تمام جانور، سینکڑوں اونٹ، ہزارہ بکریاں جس میں تھیں، وہ بھی سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغ بھی برباد ہو گئے، یعنی اب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا، سارا مال بھی چلا گیا، ساری اولاد بھی چلی گئی، اللہ اکبر۔ مگر جب آپ کو اطلاع ملتی کہ بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اللہ کا شکر بجا لاتے اور کہتے ہیں اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ کسی نے آ کر بتایا اب آپ کے سارے جانور بھی مر گئے ہیں، آپ نے کہا اللہ ہی کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، یا اللہ تیرا شکر۔ آپ کے باغات اور کھیتوں میں آگ لگ گئی، وہ ختم ہو گئے، اللہ تیرا شکر۔ آپ کی زبان پر شکر ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے یا اللہ تیرا ہی تھا، تو نے واپس لے لیا، اللہ اکبر۔ اب آپ کی صرف باڈی، یعنی آپ کا جسم باقی ہے، آپ کی صحت مند باڈی باقی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس جسم میں بھی آزمائش، اب آپ پر بیماری طاری ہوتی ہے، اور ایسی بیماری ہوتی ہے، بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے ہیں آپ کی باڈی پر، سارے خاندان والے، سارے رشتہ دار سب چھوڑ جاتے ہیں، صرف آپ کی ایک زوجہ جو ہیں رحمت بنت افراہیم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، انہوں نے بڑی آپ کی خدمت کی، سال ہا سال تک آپ کا یہ حال رہا۔ یہ ایسا نہیں کہ چند دنوں کی تکلیف تھی، جسم پر آپ کے جو زخم تھے، جو تکلیف تھی، اس پہ بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ کو۔ یہاں معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی بھی ایسا کوئی مرض نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھا کر دور ہوں، کیونکہ اللہ نے آپ سب کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کی باڈی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ دور ہو جائیں۔ ہاں البتہ بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ بڑی تکلیف میں تھے، آپ کی زوجہ نے آپ کی بڑی خدمت کی، اللہ اکبر، آپ نے برسوں گزارے
پھر اللہ ہی کے حکم سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی. وہ دعا بھی قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے. دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، سب سے بڑا مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ سے عرض کر دی. اب کیا ہوا؟ اب آپ کے وہ دن آزمائش کے پورے ہو گئے ناظرین. اب سبحان اللہ کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر جناب دھوپ کے بعد چھاؤں ہے. ہمیں صبر نہیں آتا، وقت نکلنا ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے. مگر ہم وہ وقت جو مشکل کا ہوتا ہے نا، وہ شکوے میں، شکایات میں، کمپلین میں، بے صبری میں گزار کر سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اب کیا ہوا؟ آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم ملا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو. آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا. حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو. چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کے جو تمام پرابلمز تھے، تمام جو بیماریاں تھیں نا، وہ ساری کی ساری دور ہو گئیں. پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا. آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا. جب آپ نے وہ پانی پیا تو سبحان اللہ آپ کا اندر کا جو سارا معاملہ تھا وہ بھی نور علی نور ہو گیا. آپ کو اعلیٰ درجے کی نورانیت حاصل ہو گئی. اور سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، آپ کی بیوی کو بھی دوبارہ جوانی بخشی، مزید اس سے کثیر اولاد بھی ان سے ہوئی. اور سبحان اللہ آپ کے تمام مال، مویشی، جانور، وہ سارا سامان بھی اللہ نے واپس عطا فرما دیا. بلکہ پہلے سے جتنا مال تھا اللہ نے اس سے بھی کہیں زیادہ خزانہ آپ کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. الغرض حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے کامیاب ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان نوازشوں اور عنایتوں کے بعد قرآن مجید میں کس طرح فرمایا؟ اواب. اللہ پاک نے ایسا خطاب عطا فرمایا کہ ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ لیا. ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر تھا. سب کچھ چلا گیا مگر زبان پر اللہ کا شکر تھا. ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر زبان پر شکوہ ہوتا ہے. کسی سے پوچھیں جناب کیا حال ہے، کیا کہتے ہیں؟ بہت مشکل میں ہو، بڑی پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں پرابلم ہے. حالانکہ بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، اس پر شکر ادا نہیں کریں گے. میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی میرا بھائی یہ سوچ رہا ہو کہ یار میں بھی تو مشکل میں ہوں، مجھے کیا دیا اللہ نے. کبھی یہ مت سوچئے گا. ایسا ہی ایک شخص تھا، ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہتا ہے حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، میں پیچھے رہ گیا، سارے لوگ آگے بڑھ گئے. بزرگ بڑے سمجھدار تھے، کہا تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے؟ کہتے کچھ نہیں دیا. فرمایا اچھا ایسا کرو 2 آنکھیں، ایک آنکھ دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو. تو کہتے ایک آنکھ کیسے دے دوں، پھر ایک آنکھ والا ہو جاؤں گا. کہا اچھا ایسا کرو 2 کان ہیں، ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضرت بغیر کان والا ہو جاؤں گا، ایک کان رہ جائے گا. کہا اچھا ایسا کرو کہ تمہارے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. پھر منع کیا، کہا ایک پیر دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. وہ ایک ایک کر کے باڈی کے پارٹ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا کہ نہیں حضرت میں کیسے دے دوں. پھر آپ نے بڑے کمال کا جملہ کہا کہ اللہ پاک نے کروڑوں کی پراپرٹی دی اور کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. کبھی ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کریں گے ناظرین؟ کبھی آپ نے کسی نابینا کو دیکھا ہے؟ چلے آپ ایک کام کرتے ہیں، جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں نا ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے. میں بھی بند کرتا ہوں، آپ بھی چند سیکنڈ کے لیے پلیز آنکھیں بند کیجیے. اب کھول لیجیے آنکھیں. جب آپ نے آنکھیں بند کی تھی آپ کو یہ ٹی وی کی اسکرین، یہ سوشل میڈیا کی اسکرین نظر نہیں آ رہی ہوگی. کیا نظر آ رہا تھا بتائیے نا؟ بلیک، کالی اسکرین نظر آ رہی تھی نا. مجھے بھی ایسے ہی نظر آ رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ آنکھیں کھولی تو سب نظر آنے لگ گیا. جو آپ کو اور مجھے تھوڑی دیر پہلے بلیک کالی اسکرین یعنی اندھیرا نظر آ رہا تھا نا، آپ کو پتہ ہے نابینا کی ساری زندگی ایسی گزرتی ہے، اس کو ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے، باقی کچھ نظر نہیں آتا. آپ سوچیے اگر میں اور آپ بغیر آنکھ والے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کا کوئی مول ہے؟ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی آنکھوں والا بنایا. میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں.
میں نہ بول سکتا ہوتا تو کبھی آپ نے سوچا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی سوچئے وہ لوگ جو نہیں بول پاتے، گونگے جو ہوتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو اپنی بات سمجھانا، اشارے کرتے ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں ان پر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان سلامت دی ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے کان بھی سلامت ہیں۔ اگر بہرے ہوتے تو ہم تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ ناظرین، بہت ساری نعمتوں میں سے میں ایک اور آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ یہ پین ہے میرے پاس، یہ انگوٹھا ہے نا، کبھی اس انگوٹھے کی نعمت سمجھنی ہونا، اس انگوٹھے کو ٹیپ لگا لیں، بند کر دیں۔ آپ پین سے بھی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب تک یہ انگوٹھا نہیں ہوگا نا، آپ گرپ نہیں کر سکیں گے چیزوں کو۔ ایک دن صرف اس ایک انگوٹھے کے بغیر بلکہ چند گھنٹے گزارنے کی کوشش کریں، آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور کس کس باڈی پارٹ کی میں بات کروں، ہمارے پیر سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے گردے سلامت ہیں۔ جائیے نا کبھی کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں اور جا کر دیکھیے لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ڈائلسس کرنے والے کی زندگی کیسے گزرتی ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہیں لوگوں کو۔ اتنا کچھ ہے پھر بھی صبر نہیں ہے، پھر بھی شکر نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں ناظرین۔ یہ دن جہاں اللہ والوں کی قربانی کی یاد دلاتے ہیں، وہاں یہ بھی تو سکھاتے ہیں کہ صبر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ اللہ نے بہت دیا ہے مجھے اور آپ کو، یقین کریں ہم بہت بہت اللہ کا احسان ہے۔ جو ہے اس پر خوش رہے نا، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ تو کاش حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا صدقہ مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ آئیے چلتے اللہ کے ایک اور نبی کی بات کرتے ہیں، سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام۔ آئے ہائے، جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، کہیں روپوش ہو جائیں تو یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس پہ روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا کہ اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی شیطان نے گویا مخبری کر دی۔ ذرا غور کریں کہ آری سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا نا، اللہ اکبر۔ آپ کا کنویں میں ڈالا جانا، غلام بن کر بیچا جانا، قید خانے میں ڈالا جانا۔ یعنی سچ بتاؤں، اگر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بیان کرنا شروع کروں اور صرف تفسیر سورہ یوسف ہم پڑھیں، اللہ اکبر، کتنے مد و جزر ہیں، کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ یعنی قرآن نے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ بھائیوں نے مار کر، باندھ کر، لہو لہان کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا نا، یعنی انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو مارنے میں۔ اور سبحان اللہ، صبر کیا تو اللہ نے اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پڑھے تو صحیح کیسا واقعہ ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، قربانی دی ہے انبیاء نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اوئے ہوئے ہوئے، آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے ہیں، تو کتنے آنسو بہائے آپ نے، کتنا غم ہوا آپ کو، آپ کی بینائی کا ذوف بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے بیٹے یوسف سے کیوں جدا کیا؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس قول کی وجہ سے جو تم نے اس کے بھائیوں سے کہا تھا، اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ فرمایا کہ ترجمہ کیا ہے اس کا، میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ تم نے اس کے بارے میں بھیڑیے کا تو خوف کیا، لیکن مجھ سے امید کی طرف توجہ نہ کی۔ اللہ اکبر، تم نے اس کے بھائیوں کی غفلت کی طرف تو نظر کی، لیکن اس کی طرف نظر نہ کی کہ اس کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اسے تمہاری طرف کیوں لوٹا دیا؟ آپ نے عرض کی نہیں میرے مالک۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم نے مجھ سے امید رکھتے ہوئے یوں کہا، اللہ اکبر، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ اور اس لیے کہ تم نے یہ بھی کہا، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ ترجمہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی اللہ سے امید رکھی تو بیٹا واپس مل گیا، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہے تو وہ دور کر دیا گیا۔ اب میں اور آپ غور کریں، یہ اب سب کی تربیت ہے۔ قرآن یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل میں ہیں رب سے مانگیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، وہ آپ کی مشکل دور فرما دے گا۔ پرابلم یہی تو ہے ہمارا، ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ تو
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس کس نبی علیہ السلام کا میں واقعہ سناؤں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے تو اللہ عز و جل اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آج یہ وظیفہ بھی لے کر جائیے کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی مشکل میں آ جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں، یہ وظیفہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ ہم نے کچھ انبیاء کرام کے واقعات سنے ہیں، قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور ایسے واقعات سنیں گے جو ہمارے ایمان کو بھی اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں، اور ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں نا، رب کریم نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ نے فرمایا ہم عنقریب تمہیں آزمائیں گے۔ اچھا آزمائیں گے، پھر وہ لسٹ بھی بتا دی کن چیزوں سے آزمائیں گے۔ فرمایا ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، دشمن کا خوف ہو جائے گا، والجوع بھوک سے آزمائیں گے، پھر فرمایا کہ تمہاری جان سے آزمائیں گے، تمہارے مالوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ ذرا غور کیجئے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال بھی خراب ہو سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، والانفس والثمرات، باڈی میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، ثمرات پھل کم ہو جائیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، خوف لگ جاتا ہے، بچوں میں پرابلم آ جاتی ہے۔ مگر آگے قرآن نے فرمایا کیا؟ ذرا غور کیجئے، امتحان کا بھی بتایا اور اس کا ریوارڈ بھی بتایا، وبشر الصابرین، مگر خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ خوشخبری کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکل کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ اگر آپ اس وقت خوشحال ہیں، اگر آپ اس وقت واقعی کسی پرابلم میں نہیں ہیں، تو ایسا بہت مشکل ہے کہ زندگی میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ بی ریڈی فار دیٹ، تیار رہیے۔ ہاں، اللہ والے تیار رہتے تھے، مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے کہ میرا امتحان شروع ہو گیا، میں نے وبشر الصابرین کا مژدہ حاصل کرنا ہے، میں نے ان اللہ مع الصابرین کا انعام حاصل کرنا ہے۔ تو جب صبر کریں گے تو یہ سب کچھ مل جائے گا، اور پھر یہ مشکل کے بعد راحت آپ کے لیے منتظر ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس پروگرام کی برکت سے ہم صبر کرنے والے بن جائیں، ہم قربانی دینے والے بن جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہم بھی تو کچھ اپنا وقت قربان کرنے والے بنے۔ الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں دین متین کی پیاری پیاری باتیں بھی بتاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم اپنا کبھی مال قربان کر کے دین کی راہ میں خرچ کریں، وقت قربان کر کے اللہ رسول کی بات دنیا تک پہنچائیں۔ تو آئیے ہمارے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے قربانیوں کی داستان، اور آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں جاننا ہے جن سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہماری آنے والی نسلیں ان پر قربان، ہمارا سب کچھ ان پر قربان، کیونکہ وہ ہیں جناب رسول اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان سے محبت کرنا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ مگر آپ کیا جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ہوتے ہوئے بھی آپ پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، اور آپ نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ آج آپ نے دل تھام کر یہ پروگرام دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کی اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ ہمارے آقا جن سے ہمیں بے حد پیار ہے، مگر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، مگر درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، من صلی علیہ صلاۃً کتب اللہ لہ قیراطً والقیراط مثل احد۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا، اور ایک قرات احد
पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, दुरूद पाक एक पढ़ें और ओहद पहाड़ जितना सवाब मिले, तो फिर क्यों ना कसरत से हम दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दीन कुर्बानी चाहता है। दीन इस्लाम का ये लहलहाता खेत हमें ऐसे ही नहीं मिला। हमारे असलाफ ने इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानो माल, अपना घर बार, अपना कारोबार, अपना सब कुछ, आइज़ा और अकरीबा, हर चीज़ दीन इस्लाम की तरक्की और एलाए कलिमतुल हक़ के लिए, यानी हक़ का कलिमा बुलंद करने के लिए कुर्बान कर दी। बात तो हक़ ये है कि जान दी हुई थी उसी की, जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। काश ये बात हमें समझ आ जाए कि आज जो दीन हमें मिला है ये कितनी कुर्बानियों से मिला है, और अब आगे इस दीन की खिदमत हमने किस अंदाज से करनी है। सबसे ज़्यादा इम्तिहान किसका होता है? ये हदीस पाक ज़रूर गौर से सुनिएगा। हज़रत सैयदना साद बिन अबू वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आईं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया पर, यानी सबसे ज़्यादा मुसीबतें अंबिया पर आईं, जो कि सबसे अफजल है ना। फिर फरमाया उनके बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं, यानी सबसे ज़्यादा अंबिया पर, फिर उसके बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उसके बाद जो लोग बेहतर हैं। और आका अलैहिस्सलाम इसको मज़ीद वाज़े करते हैं हदीस के अगले हिस्से में कि बंदे को अपनी दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है तो उसकी आजमाइश भी सख्त होती है, और अगर वो अपने दीन में कमज़ोर होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है, यहाँ तक कि इस दुनिया ही में उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी गोया रब की चाहत है, उसकी रज़ा ये है कि मेरा बंदा दुनिया में अगर उससे कुछ ख़ताएँ हो भी गई हैं तो उस पर आजमाइशें भेजी जाएँ, वो आजमाइश में मुब्तला हो, वो सब्र करे और उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएँ, और रब की बारगाह में जब वो जाए तो उसे वो रब करीम जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब आइए सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया में किसको सताया गया दीन की राह में, ये भी सुन लेते हैं। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राह खुदा में जिस कदर मुझे डराया गया है इतना किसी को नहीं डराया गया। जितनी मुझे तकलीफ़ें दी गई हैं इतनी किसी को नहीं दी गई। बाज़ औक़ात मुझ पर ऐसे हालात भी आए कि एक एक महीने तक मेरे और बिलाल के लिए इतना भी ना होता जिसे आले मोहम्मद खा सकें, सिवाय इतनी चीज़ के जो बिलाल के बगल में आ जाए। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक हयात में भी बहुत से इम्तिहानात आए, मगर तारीख गवाह है जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिम्मत में, आपके सब्र में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। अब मुझे बताइए ना, आप तो रब के हबीब हैं, आप तो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, ही इज़ द रीज़न ऑफ द ऑल क्रिएशन। आपके ऊपर इतनी आजमाइशें आई कि आप फरमाते हैं सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। तो मुझे बताइए फिर मैं और आप क्या हैं? अगर हम पर छोटी मोटी आजमाइश आ जाए तो फिर सब्र ही करना तो बनता है। काश ये बात मुझे और आपको समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा आगे चलते हैं। पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे। उमर शरीफ तकरीबन 5 बरस की हुई तो वालदा माजिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी सफ़र आखिरत आपकी इख्तियार कर गई। 8 साल की उम्र में किफ़ालत और परवरिश करने वाले दादा अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। मगर सब्र मुस्तफ़ा तो देखें, ज़बां पर कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है कि मुझे वालिदा और वालिद के साए से क्यों महरूम रखा। ज़रा सोचिए ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बचपन में ही, पैदा होने से पहले ही वालिद साहब चले गए, बचपन में वालदा चली गई, फिर किफ़ालत करने वाले दादा भी चले गए। मगर ये कैसी शख्सियत हैं कि फ्रॉम द डे वन हिम्मत के पहाड़, सुभान अल्लाह, सब्र का ऐसा समुंदर है जिससे सारे ही सैराब होते चले जा रहे हैं। अब ऐलान नबूवत का 4था साल है। अभी तो ऐलान नबूवत जब किया, रब की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, और इरशाद होता है फस्दा बिमा तुअमर। जब अलल ऐलान अल्लाह की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया तो आपने ऐलानिया तौर पर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। पहले तो छुप कर अपने करीबी रिश्तेदारों को बताया, उससे पहले एक मकान में रहकर नेकी की दावत दी जाती रही, इस्लाम की दावत दी जाती रही, चंद लोग ईमान लाए। मगर अब जब ऐलान नबूवत के 4थे साल हुक्म हो गया कि अब अलल ऐलान तबलीग करें,
اللہ اکبر ناظرین، پھر تو غضب ہو گیا، پھر تو اپنے پرائے ہو گئے، رشتے دار دور ہو گئے، پڑوسی دور ہو گئے، وہ لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے وہ جان کے پیاسے ہو گئے۔ کیسی تکلیف ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ امیجن نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کسی کو اتنا بھی ستایا جا سکتا ہے، جس کی امانت داری، جس کی صداقت کے نغمے گنگنائے جاتے تھے، جن کا کردار ان کے سامنے تھا، مگر جب رب کی طرف بلایا اور ان کو بت پرستی سے روکا، ان کے برے خداؤں کی طرف سے انہیں روکا، ان کے باطل خداؤں سے انہیں روکا، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ زبان لڑکھڑا جاتی ہے ان باتوں کو بیان کرنے میں۔ اللہ اکبر، کبھی کفار مکہ نبی پاک کی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، تو کبھی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دی۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سنتے جائیے، اس طرح کے واقعات سن کر ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہیں، مگر نبی پاک کو کس قدر ستایا گیا۔ میں نے جو ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے دوش اقدس پر اونٹنی کی بچہ دانی رکھی گئی۔ ماجرا کیا تھا کہ نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے، عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کاندھوں پر رکھتے؟ پیارے آقا سجدے میں ہیں، اور اس بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اوجڑی لا کر نبی پاک کے مبارک کاندھوں پر رکھ دی۔ میرے آقا سجدے کو طویل فرما رہے ہیں، اور یہ بدبخت نبی پاک کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہنسی کے مارے گر رہے ہیں۔ اب یہ خبر بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتی ہے۔ آپ ابھی کم سن ہیں، دوڑتی بھی آتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ان بدبختوں کو دور کیا، نبی پاک کے مبارک کاندھے سے اس بچہ دانی کو ہٹایا۔ پیارے آقا کے قلب اقدس پر بہت زیادہ غم تھا، نبی پاک بھی اشکبار ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ اپنے آنسو بہائے کہ بابا جان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک جب تلاوت کرتے تھے نا، آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ تلاوت کتنا آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام تلاوت کرتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل، قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تاکہ لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ نبی پاک قرآن پڑھتے تو وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ نبی پاک کا چچا ابو لہب چلا چلا کر لوگوں سے کہتا تھا، اے لوگوں یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ آپ ذرا سوچئے، بیان کرتے تو شور مچاتے، تلاوت کرتے تو شور مچاتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، اللہ ہی کی طرف تو آپ بلا رہے تھے، مگر کس قدر قلب اقدس پر تکلیف گزری ہوگی۔ شاعر ان تمام واقعات کو اپنے اشعار میں کیسے لکھتا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے 4 جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ کس ظلم کی بات کریں۔ ایک وقت تو ایسا آیا ناظرین کہ جب اعلان نبوت کا 7واں سال تھا، کفار قریش نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اتنی تکلیفوں کے باوجود لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی مل کر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ ان ظالموں نے جب یہ پلان کیا تو ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بھی انتظام کرنا ہوگا کہ ان کو ہم اپنے گھاٹی میں لے جاتے ہیں، شعب ابی طالب، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، وہاں لے چلتے ہیں اور ان کی حفاظت کی جائے، انہیں گویا کارڈن آف کر لیا جائے، ان کے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔
جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ 2 قبیلوں نے مل کر ایسا کیا ہے تو انہوں نے پلان کیا کہ اب ان قبیلوں کا بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی سامان نہیں بیچے گا، کوئی کھانا ادھر نہیں پہنچائے گا، اور ایک معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ اور ناظرین پھر تو غضب ہو گیا کہ اب کوئی غلے کا سوداگر جاتا، کوئی جناب وہاں اس گھاٹی میں کئی 100 لوگ تھے مگر ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا تھا، ان تک اناج نہیں پہنچ رہا تھا، اور وہ اب بڑا تکلیف دہ وقت ہو گیا۔ بڑے زور زور سے وہ لوگ ہنستے تھے اور اس گھاٹی کے اندر بچے روتے تھے، بلبلاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ شاعر کہتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مکہ پاک سے کوئی تاجر اس طرف جاتا تو یہ شعب ابی طالب کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ مال اس سے خرید لیتے، مسلمانوں تک نہ پہنچتے رہتے۔ محصورین یعنی جو مسلمان وہاں تھے وہ بھوک سے ان کا بہت برا حال ہو گیا، بچے روتے تھے مگر ماؤں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ محصورین کئی روز تک بھوکے پڑے رہتے تھے، بعض اوقات بھوک سے بےتاب ہو کر درختوں کے پتے ابال کر کھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ مجھے ایک بار اتنی بھوک لگی کہ میں رات کو نکلا تو مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، میں نے پہلے اس کو دھویا، پھر اس کو آگ پر بھونا، پھر کوٹ کر پانی میں ملا کر ستو کی طرح میں اسے پی گیا۔ ناظرین آپ سوچئے یہ کیسی تکلیف کا وقت تھا، اور یہ کوئی مہینہ 2 مہینے نہیں تھے، یہ وقت 3 سال نبی پاک اور صحابہ کرام نے گزارا، مگر کیسی ہمت تھی، کیسا صبر تھا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں وہ بھوکی بچیوں کا روٹھ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا۔ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ اب اللہ کا کرنا کیسا ہوا، یہ اس محاصرے سے باہر کیسے نکلے مسلمان؟ 3 سال گزارے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی کہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پر لگا ہوا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس کی تحریر ختم ہو چکی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبر اپنے چچا ابو طالب کو دی کہ ان کو بتائیے کہ وہ معاہدے کی تحریر ختم ہو چکی ہے، اب وہاں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابو طالب نے کفار مکہ کو جمع کیا اور بڑا عجیب سا دعویٰ کیا کہ دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے دیوار کعبہ پر لگایا وہ ختم ہو چکا، اس پہ تحریر باقی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر بتاؤ ایسا ہوا تو پھر آپ یہ محاصرہ ختم کر دو گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ کفار مکہ جب کعبے کی دیوار پر جا کر اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھے کہ ہاں اب وہاں تحریر نام کو نہ تھی، وہ معاہدہ گویا ختم ہو چکا تھا، اس پیپر کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کا وہ محاصرہ ختم ہوا۔ محاصرہ ضرور ختم ہوا مگر تکلیف ختم نہ ہوئی۔ یہ لوگ مکے میں رہنا نہیں دینا چاہتے تھے، کبھی تو صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کبھی تکلیف میں مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ مکے سے مدینے کا سفر بھی ناظرین یہ کوئی محبتوں کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچئے نا، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال یہاں گزارے، جس کا بچپن کہیں گزرا ہو، جس کی فیملی وہاں پر ہو، جس کے گھر بار وہاں پر ہوں، کئی صحابہ کے کاروبار وہاں پر تھے، سب کچھ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا سفر ہوگا، یہ کتنی تکلیفیں ہیں۔ میں کس تکلیف کی بات کروں؟ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں صحابہ کرام کی جب تکلیفوں کا ذکر کریں گے تو یہ الگ داستان ہے کہ نبی پاک کی تکلیف، پھر صحابہ کرام کو بھی نبی پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے تو تکلیفیں دی جا رہی تھی نا، لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ سب صابر تھے، شاکر تھے، اس قربانی پر بھی راضی تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آگے چلتے ہیں۔ ابھی شعب ابی طالب سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ طائف یہ مکہ پاک کے قریب ایک پرفضا مقام ہے،
وہاں کے سرداروں کے پاس نبی پاک جاتے ہیں اور جا کر شہر والوں کو اور سرداروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس امید پر کہ یہ لوگ بات سنیں گے، مکے والے تو نہیں سن رہے۔ مگر وہاں معاملہ تو اور غضبناک ہو گیا۔ ان طائف کے سرداروں نے جس طرح نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، جو الفاظ کہے، جس طرح پھپتیاں کسی، وہ تو الفاظ بھی زبان پر نہیں لائے جا سکتے۔ اور ان ظالموں نے تو غضب یہ کیا کہ طائف کے بچوں کو نبی پاک کے پیچھے لگا لیا۔ وہ نوجوان پہلے تو پھپتیاں کستے رہے، معاذ اللہ برا بلا کہتے رہے، اور پھر آخرکار پتھر برسانا شروع ہو گئے۔ ایک دو پتھر نہیں ناظرین، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا، ہمارے دلوں کے چین آقا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری آنکھوں کے نور ہیں ہمارے آقا، جن پر ہمارا سب کچھ قربان۔ بتائیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ پورا جسم میں مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خونوں سے بھر گئے۔ ذرا سوچئے یہ کتنی تکلیف تھی۔ اور نبی پاک جب تھک کر بیٹھ جاتے تھے نا، وہ ظالم ہاتھ پکڑ کر پھر اٹھاتے تھے اور پھر پتھر برساتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسا منظر تھا، یہ آسمان نے دیکھا کیسے ہوگا؟ ذرا غور کیجئے، یہ سارا منظر شاعر نے اپنے اشعار میں کس طرح نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بڑے امبوہ در امبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگہ دیتے تھے حاملان عرش جن کو آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں اکثر۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ جب یہ ظلم کی انتہا ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے، کہتے حضور ملک الجبال کو ساتھ لایا ہوں، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لایا، آپ بس آرڈر کیجئے، یہ پہاڑ ملا کر اس بستی والوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ زخموں سے چور ہیں، خون نالین مبارک خون سے بھر چکے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا، آپ تو سراپا جود و سخاوت ہیں۔ فرماتے میں اللہ پاک کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر آج یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اس کو مان جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں میرے آقا؟ شاعر لکھتے ہیں، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس قربانی کی بات کروں، کس آزمائش کی بات کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا اور کس قدر پیارے آقا کے اندر صبر مبارک ہے۔ مگر کیا آج ہمارے اندر صبر ہے؟ کیا ہم چھوٹی سی آزمائش پر صبر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں دی، یہ آپ نے اس کی کچھ جھلک سنی ہے۔ مگر آگے چلیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ پاک سے مدینہ جاتے ہیں، اور جب مدینہ جاتے ہیں نا تو مکے کی طرف رخ کر کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا۔ اور صبر کرتے ہوئے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے آقا مدینے چلے گئے۔ کیوں؟ اسلام پھیلانا تھا، دین پھیلانا تھا، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور یہ آزمائشیں مدینے جا کر بھی ختم نہ ہوئی۔ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، تبوک کا میدان ہو، حدیبیہ کا موقع ہو، کس موقع کی بات کی جائے؟ کہیں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کہیں نبی پاک خود زخمی ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، احد کے میدان میں کیا ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، ایسا ظالموں نے حملہ کیا کہ اس کی 2 کڑیاں رخسار اقدس پہ چبھ گئیں، 2 دندان مبارک کا جو کنارہ تھا وہ جھڑ گیا۔ کفار کے کھودے ہوئے گھڑے میں نبی پاک زمین پر تشریف لے آئے، ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے۔ ظالم کفار نے انتہائی بے دردی سے تیر برسائے۔ جان سے زیادہ عزیز چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی کیسا کیا گیا کہ پیٹ چاک کیا گیا، اعضا کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا۔
مگر نبی پاک کا صبر، نبی پاک کا صبر کیسا صبر ہے؟ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہ دعا ہے، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ جنگ کے علاوہ بھی نبی پاک پر گویا سوسائڈ اٹیک کیے گئے، قاتلانہ حملے کیے گئے۔ ایک بار ایک شخص غورس نام کا، نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اس وقت کوئی صحابی بھی قریب نہیں تھے، ننگی تلوار لے کر آ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں، غورس سامنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے تکبر والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا؟ ہاتھ پہ تلوار ہے، nobody there to defend۔ مگر سبحان اللہ، نبی پاک کی ہمت، پیارے آقا کا عزم، اللہ پر بھروسہ، آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، اللہ۔ ناظرین، اللہ، لفظ اللہ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، مگر یہ کس کی زبان سے نکلا تھا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا تھا۔ کس اعتماد سے نکلا تھا کہ صرف یہ لفظ اللہ سن کر غورس تھر تھر کانپنے لگا، اس کی تلوار گر گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ غورس، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ غورس کہتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بڑے کریم ہیں، کریم باپ کی اولاد ہے۔ نبی پاک نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ کیسی شخصیت ہے؟ قدم قدم پر ستایا جا رہا ہے، قدم قدم پر تکلیفیں ہیں، جان کے لالے ہیں، مگر یہاں کرم ہے، دعائیں ہیں، معافی ہے، درگزر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں۔ کیا نصیحت نہیں ہے ہمارے لیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی پال لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری ختم کر دینا، پارٹنرشپ ختم کر دینا، رشتوں میں طلاقیں دے دیتے ہیں لوگ، جناب ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم منہ نہیں دیکھیں گے۔ کس نبی کے ہم امتی ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی آزمائش پر رب سے شکوہ، شکایت، معاذ اللہ کفریہ کلمات، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اسلام سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جس نبی کے امتی ہیں ان کی سیرت تو پڑھیں تو پتہ چلے گا، یہ جو گویا پلیٹ میں رکھے ہمیں اسلام ملا ہے نا، ہم تو کتنے لکی ہیں۔ ذرا سوچئے نا، ہماری تو آنکھیں کھلی تو مسلمان گھرانے میں کھلی، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کے کانوں نے پہلی آواز ہی اللہ اکبر کی سنی ہے، بن مانگے ایمان مل گیا۔ مگر ان صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو پڑھیں جنہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، سلگتے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان کی چربی پگھلی تو کوئلے بجھے جناب۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر سفید داغ تھے، حضرت عمر اس پیٹھ کو دیکھ کر روتے تھے کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو راہ خدا میں جلائی گئی ہے۔ حضرت بلال کو مکے میں تپتے صحرا پر لٹایا جاتا تھا، کیوں لٹایا؟ کیا قصور تھا ان سب کا؟ ایک ہی تو قصور تھا، اللہ کا نام لیتے تھے، مسلمان تھے، مسلمان رہنا چاہتے تھے، ایمان پر رہنا چاہتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ بن مانگے ایمان ملا ہے، مگر کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایمان پر رہیں گے کہ نہیں۔ آج ایمان چھیننے کے لیے بڑے پلانز ہیں ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اسکول کالجز میں عجیب عجیب سی باتیں کی جا رہی ہیں، الہاد پھیلایا جا رہا ہے، اللہ رسول کے بارے میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے عقیدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہو کیئرز؟ کس کو فکر ہے؟ کیونکہ آسانی سے مل گیا نا اسلام۔ مگر یاد رکھیے، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، نہیں مرنا مگر مسلمان، یعنی وی ہیو ٹو ڈائی ود ایمان، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ مگر اس کی فکر بھی تو کرنی ہے نا، پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، مشکلوں پر صبر کرنا سیکھیں، اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار کریں، اور پھر اپنے ایمان کی فکر کریں کہ جو ایمان اتنی آسانی سے مل گیا کہیں وہ چھن نہ جائے۔ نبی پاک کی تو زندگی میں اتنی آزمائشیں ہیں۔ ایک اور آخری بات سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں میں ایک اور آزمائش کیا تھی کہ پیارے آقا کی مقدس اولاد 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیوں میں سے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ہی خالق حقیقی سے جا ملے، سب کا جلدی وصال ہو گیا۔ صبر مصطفیٰ کا نظارہ دیکھا گیا، کسی شہزادے یا شہزادی کی وفات پر اللہ پاک سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر کے ساتھ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا۔ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا کچھ نہیں بقا جاتا؟ حالانکہ اگر نابالغ بچے کا انتقال ہوا ہے تو روایتوں کے مطابق یہ تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، لیکن صبر بھی تو ہونا، ہم اللہ کی رضا پر راضی بھی تو رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ہی کا مال تھا، ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے نا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربانیوں کی داستان سلسلہ پیش کرنے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ انبیاء کرام، پھر خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور پھر حضرت ابراہیم کی سیرت تو سراپا قربانی ہے۔ ان تمام قربانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دین کی اہمیت کو محسوس کیجیے، اللہ سے محبت کیجیے، اس کے فیصلوں پر راضی رہیے، کیونکہ پھر جب وہ عطا فرماتا ہے اس صبر کے مقابلے میں، اس صبر کے بعد جو راحت عطا فرماتا ہے وہ اس سے زیادہ باکمال اور بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، شکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، کچھ اور واقعات لے کر آئیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔